सरापा रहमत, साहिब शफाअत, मालिक जन्नत, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल इज़ाम व अस्हाबिहिल फ़िक़ाम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सय्यदी सरकार आला हजरत महक़क़ बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान नात पाक के मतला के शेर में कलम के ताल्लुक़ से अपने दिल की तमन्ना का इजहार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, ये तूबा उस दरख्त का नाम है जो हमारे आकाए करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसरे जन्नत के बरआमदे में जितने दरख्त होंगे उनमें से ये एक दरख्त भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के दरख्तों की हालत कुछ और है और जन्नत के दरख्तों की शान कुछ और है। पत्तियों की खुशबू की, ताजगी की, लुत्फ की, मज़ा की, टेस्ट की। जब जब एक फल को आप खाते रहें, हर वक्त आपके लिए नया जायका और नया लुत्फ और नया टेस्ट है। मगर इस दरख्त में शाखें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, ऊंची होती हैं, नाजुक होती हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनका मशगला दिन और रात कलम चलाना था, आपका कलम रहवार शब रोज के अक्सर औकात बराबर चलता रहता था। कभी तफसीर के उन्वान पर, कभी हदीस के उन्वान पर, कभी फ़िक़्ह हनफिया की रोशनी में, कभी अक़ीदा इस्लाम के ताल्लुक़ से, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत के ताल्लुक़ से, आपकी अज़मत और आपकी बुज़ुर्गी के ताल्लुक़ से, कभी आपकी शान बेमिसाली के उन्वान पर, कभी आपकी नूरानियत पर, कभी आपके इख्तियार पर, कभी आपकी शफाअत कुबरा पर, कभी आपके हाजिर व नाजिर होने पर, कभी आपके खुलफाए किराम, अज़वाज तय्यबात, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन, फ़ुक़हा, मुख्तलिफ उन्वान पर कलम चलता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कलम के चलने की शान ये है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके कलम में रब्बे कदीर ने वो हिफाजत, वो दयानत, वो सदाकत, वो आगही, वो इल्म और रूहानियत के खजीने वदियत किए थे कि जब जब कलम चलता रहा, इल्म के दरिया बहाता रहा, सुभान अल्लाह। अहले हक का बोल बाला होता रहा और बातिल का सर निगू होता रहा। बातिल फिरकों का रद्द बलीग फरमाया और फिरकों में चाहे खारजी हो, चाहे राबजी हो, चाहे शिया हो, चाहे मोतजली हो, चाहे कादियानी हो,
چاہے نجدی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، جتنے بھی ادیان باطلہ و فرق باطلہ، سب کا آپ نے مکمل طور پہ رد بلیغ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس زمانے میں قلم تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا، لکھتے 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 نوک گھس جاتی، اور جب نوک گھس جاتی تو پھر قلم تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی۔ بار بار قلم کی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہونے کے بعد آپ کا دھیان، آپ کا تصور دنیا کی کسی بہت بڑی معروف کنٹری کی طرف، نہ رشیا کی طرف، نہ چائنا کی طرف، نہ جاپان کی طرف، نہ یو کے کی طرف، نہ اٹالی کی طرف، وہاں وہ ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں قیمتی اور بڑے معیاری قلم بکتے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی، اس لیے کہ اس طرح کی آپ کے دل میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ آپ کا جو تصور تھا، آپ کے جو خیالات تھے، آپ کی جو نگاہ تھی، وہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ تھی، محبت سے وابستہ تھی، نیاز مندی سے وابستہ تھی، غلامی سے وابستہ تھی، تو تصور کہاں لے جاتا؟ کہاں لے گیا تصور؟ کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو، مانگوں نعت نبی لکھنے کو، روح قدس سے ایسی شاخ، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے میں اس شاخ کو مانگ لوں۔ دنیا کی لکڑی ہے، استعمال کرو گے گھس جائے گی، دنیا کا قلم ہے، استعمال کرتے رہو، ایک عرصہ کے بعد وہ بھی کام کرنا بند کر دے گا، قلم چینج کرنے کی نوبت آئے گی۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور دیکھیے، فکر دیکھیے، خیال دیکھیے کہ جنت کی کوئی شے جتنا استعمال کرو، جتنا استعمال کرو، وہ گھٹتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی، جتنا لکھنا ہے لکھیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کی عظمتوں کے امین سیدی طاہر باپو کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی الحمدللہ، تشریف رکھیں حضور، نوازش ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ تو امام عشق و محبت، امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے دل کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو، روح قدس سے ایسی شاخ۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ حسن مطلع میں اب دیکھیے مذہب اہل سنت والجماعت، سبحان اللہ۔ مسلک حق جو صحابہ کرام کا مسلک ہے، اہل بیت اطہار کا مسلک ہے، تابعین کرام کا مسلک ہے، تبع تابعین کرام کا مسلک ہے، ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے، محدثین کرام کا مسلک ہے، فقہاء کرام کا مسلک ہے، نوجبا، نقبا، اقطاب، اغواث، خواجہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم، ان حضرات کا مسلک ہے۔ لیکن جیسا جیسا وقت آتا رہا، جیسا جیسا دور آتا رہا، جس دور اور جس زمانہ میں مشیت ربانی نے
جس کا انتخاب کیا مسلک اس کی طرف منسوب ہوتا رہا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مذہب اس کی طرف منسوب ہوتا رہا، یہاں تک کہ زمانہ آیا، دور آیا امام عشق و وفا کا، امام عشق و محبت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ہم شبیہ مولائے کائنات، وارث جبہ مولائے کائنات کردار بڑا مجمع ہے، آگے آ جائے. یہ رہے تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، شہ مسوڑی سونا، شہ مسوڑی سونا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، میرا گلزار سونا، میرا گلزار سونا، رسول بھی دولہا سونا، رسول بھی دولہا سونا، مظہر حیدری شاہ گلزار ہے، گوہر واسطی شاہ گلزار ہے، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، سونا گلزار سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا. زندہ باد. جو حضرات اس طرف کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ وہ سامنے تشریف لے آئیں. معزز حضرات، دیر سے نگاہوں کی بےتابی جس کے انتظار میں تھی، ماشاءاللہ. الحمدللہ وہ ذات ستودہ صفات ہمارے اور آپ کے سامنے منبر پہ جلوہ بار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خوشبو کے تعلق سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بو ہے. خوشبو ہی اپنے ذات میں وہ کمال رکھتی ہے کہ خود ہی مہکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی ہے خود ہی چمکتی ہے، کیا کہنے، تجلی ہے خود ہی نمایاں ہوتی ہے. الحمدللہ نسولی شریف کی امانتوں کے امین سیدنا شاہ عبد الرزاق اور حضرت عبد الصمد خدا نما اور مشائخین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی امانتوں کے امین حسنی حسینی فیضان مولا المسلمین مولائے کائنات علی شیر خدا کی ذات اور صفات کی جو برکتیں ہیں، اس ذات میں وہ ساری برکتیں جلوہ نما. نعرے تکبیر، اونچی آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وارث جبہ مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین، الحمدللہ حضور سرکار شیخ المشائخ امام الاولیاء سید الشاہ عبد العزیز المعروف حضور ارجن شاہ رضی اللہ عنہ سہروردی
یہ ان کا فیضان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا المسلمین مولا کائنات علی شیر خدا خاندان کے لگتے جگر پوری اپنی نورانیت کے ساتھ جلوہ بار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. ایک مرتبہ جی لگا کہ ہدیہ درود و سلام پیش کر دیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا ونبینا رسول اللہ. ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کا مطلع کا شعر سماعت کیا، جس میں اپنی تمنا کا اظہار کیا. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اب اس نے مطلع دیکھی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب در حقیقت اہل سنت والجماعت کا مذہب ہی سچا دین ہے، اور سچے مومن و مسلم کا اطلاق بھی سنی کے نام سے ہوتا ہے. آج جو عنوان ہے عظمت اہل بیت پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، مسلمانوں میں ان دو مقدس جماعت کو لے کر 3 نظریات وجود میں آئے. 3 طرح کے کانسیپٹ وجود میں آئے. ایک وہ جو اہل بیت پاک سے تو برابر محبت کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور شرعاً جن کلمات و جملوں کا کہنا ممنوع ہے، ایسے کلمات و جملے بھی اہل بیت پاک کی تعریف میں کہہ دیتے ہیں. مگر وہ سب کون ہے؟ رافضی ہے، شیعہ ہے. اور دوسرا فرقہ، دوسرا طبقہ، انہوں نے اہل بیت پاک سے تو بغض رکھا، اہل بیت پاک سے حسد رکھا، اہل بیت پاک کی تعریف انہیں کبھی بھی راس نہیں آتی، مگر صحابہ کے خطبے پڑھتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا خوب چرچا کرتے ہیں. یہ سب خارجی ہیں. اور خارجی اہل بیت پاک سے بغض کر کے اہل سنت والجماعت سے باہر ہوا. اور شیعہ رافضی صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ سے بغض رکھ کر، کینہ رکھ کر اہل سنت والجماعت سے باہر. سچا سنی، سچا مسلم اور سچا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، خلفائے راشدین کا چاہنے والا، ازواج طیبات کا چاہنے والا، اور صحابہ و اہل بیت پاک کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو صحابہ سے بھی محبت کا رشتہ رکھتا ہے، اہل بیت پاک سے بھی محبت کا رشتہ رکھتا ہے، اہل بیت پاک کی عظمت کے چراغ دل میں روشن رکھتا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کے چراغ دل میں روشن رکھتا ہے. دونوں سے برابر وفا کا رشتہ، نیاز کا رشتہ، غلامی کا رشتہ، عقیدت کا رشتہ. ان کی بھی تعریف، ان کا بھی خطبہ، ان کا بھی ذکر، ان کی بھی توصیف، ان کی منقبت، ان کے قصیدے، مگر وہ منقبت، وہ تعریف
وہ قصیدے جو قرآن کا قانون ہے، جو قرآن کا اسلوب ہے، جو حدیث پاک کا پیغام ہے، جو شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نظام ہے، اس دائرے میں رہ کر قانون کا فالو کر کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت پاک کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں افراط و تفریط، اپنی طرف سے گھٹانا، اپنی طرف سے بڑھانا، یہ سنیوں میں نہیں ہے۔ یہ سنیوں کے سوا باطل فرقوں کی خصلت و عادت خبیثہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا معمول یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا دستور یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، مذہب اور مسلک یہ ہے جس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نعت کے حسن مطلع میں فرمایا، مولا گلبن رحمت زہرا سبحان اللہ۔ سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا اور حسنین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ نبیوں رسولوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اگر سب سے کوئی افضل و بہتر ہے تو وہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے مشائخین کا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے زمانہ کے سادات، مشائخ، علماء، فقہاء، عوام، سب کا یہی عقیدہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سنیوں کا یہی عقیدہ رہے گا۔ ہاں کچھ نہ کچھ ہر دور میں فتنے تو کھڑے ہوں گے، فتنے سر اٹھائیں گے کچھ باتوں کو لے کر، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالنا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھنا کہ رافضی اور شیعہ لوگ، ان لوگوں کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جیسے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک حق کا، الحمدللہ اگر کوئی سنی مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے بہت سے نا سمجھ لوگ کہیے، کم علم کہیے، یا علماء سے دور رہنے والے، فقط جذبات رکھنے والے، فقط عقیدت رکھنے والے، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں اور اس پر یقین کر کے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ پہلے اسے مسلک سے دور کیا جائے۔ یہ حفاظت کا وہ قلعہ ہے
الحمدللہ کہ اس قلعے میں جو رہے گا اس کا عقیدہ، اس کا ایمان سلامت رہے گا. کسی بھی طرح سے کبھی کہتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھا دیا معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھا دیا. کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سفید جھوٹ ہے. دین دہاڑے آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. کبھی بھی وہ سنی مسلمان جو ذرہ برابر اعلیٰ حضرت یا حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے یا اعلیٰ حضرت کے مسلک سے وابستہ علماء سادات سے قریب ہے، سوچ نہیں سکتا. ارے آپ خیال تو کیجئے کہ یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سبحان اللہ سبحان اور اللہ سگ سے ہے مجھ کو اللہ نسبت. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر عدل ہے ذرہ برابر، سبحان اللہ انصاف ہے ذرہ برابر، خدا کا خوف ہے ذرہ برابر، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اگر اس کا تصور ہے تو وہ ایسا جھوٹ نہیں بولے گا، ایسا الزام نہیں دھرے گا جو اللہ اکبر یہ کہے کہ جب سے ہوش سنبھالا، جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی اپنے پاؤں بغداد محلہ کی طرف نہیں کیے. اللہ خیال کیجئے. اور ایک موقع پر حضور محدث اعظم ہند اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے جید عالم، فقی، مفتی، محدث، پیر، کچوچا شریف، یہ خانوادہ کے فرد جلیل کا نام محدث اعظم ہند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پڑھ لکھ کر کے سند لے کر کے وہ کھلی فضا میں سانس لینا شروع کرتے ہیں تو گھر کے بزرگوں نے کہا کہ سید محمد ابھی کچھ پڑھا ہے، ابھی کچھ اور سیکھنا ہے، اور اس سیکھنے کے لیے تمہیں بریلی شریف چلنا ہے. سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا شیخ المشائخ شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لے گئے کہ حضور یہ ہمارے گھر کا شہزادہ ہے، پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، مگر افتاء اور کچھ باتیں آپ کے یہاں ہیں جو اور جگہ پائی نہیں جاتی، حضور اس کے لیے یہاں لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے یہاں جو کچھ ہے سرکار غوثیت مآب جناب دستگیر عبد القادر جیلانی کی عطا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے تاریخی خطبہ ناگپور میں فرماتے ہیں کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی نرالی نسبت تھی. اس نسبت کی تفہیم کے لیے مثال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں چوں قلم در دست کاتب، فارسی میں لکھا، کہا چوں قلم در دست کاتب، جیسے قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں. اب قلم سنبھالے ہوں ناظم اجلاس حضرت مولانا غلام یاسین صاحب امجدی اور کرتاس پر نقوش بکھیر رہے ہوں، اور ہم بیٹھے بیٹھے خیال کریں یہ نہ لکھا جائے، یہ لکھا جائے.
دوسرے صاحبان جو بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سوچتے ہوں خیال کرتے ہوں یہ نہ لکھا جائے یہ لکھا جائے یہ نہ لکھا جائے یہ لکھا جائے تو ہمارے سوچنے سے ہمارے کہنے سے ان کا قلم وہ نہیں لکھے گا، ان کا قلم تو وہی لکھے گا کہ جو حضرت چاہیں گے، اس لیے کہ قلم ان کے ہاتھ میں۔ بہت بڑی بات ایک جملے میں حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ غوث پاک کو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال قرب حاصل تھا۔ اب کمال قرب کی مثال چون قلم در دست کاتب۔ اب پھر آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ غوثیت مآب میں جو کمال قرب تھا اس کی مثال یہ ہے جو قلم در دست کاتب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں کا دستور تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا یا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپنے میں دیدار ہوتا یا کوئی اچھا مبارک کام یا بشارت یا خوشخبری آتی تو آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے شرنی منگواتے اور شرنی سامنے رکھ کر سرکار بغداد جناب دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلا۔ اب شرنی تقسیم کرنے والا تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کرنے والے سے بے خیالی میں توجہ نہ رہی ان کی اور ایک ذرہ برابر شرنی کا حصہ نیچے گرا۔ اب ادب یہ بھی تو ہے کہ ہم کسی سے کہیں صاحب آپ کھڑے ہو ذرا اٹھا لو، یہ بھی تو ادب ہے۔ ہم نے کسی دوسرے سے نہیں کہا، ہم خود کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، یہ بھی ادب ہے۔ کھڑے کھڑے نہیں اٹھایا بلکہ جانو ٹیک دیے، گھٹنے ٹیک دیے اور بیٹھ کر کے ہاتھ سے اٹھایا، یہ بھی ادب ہے۔ مگر حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فوراً تیزی سے اٹھے، بڑھے اور اکڑو بیٹھ گئے، پھر اس طرح جیسے سجدہ کی حالت ہوتی ہے، نو کے زبان سے شرنی کے اس حصے کو اپنی زبان سے اٹھا لے۔ اب ایسے شیدائے غوث جس کو فنا فی عشق شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے بارے میں پبلک کو گمراہ کرنے ایسا سفید جھوٹ بولا جائے، اور پھر سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجمیر شریف ہی سے سوال آیا تھا کہ ایک صاحب اپنے مکان کی تختی پر اجمیر تو لکھتے ہیں شریف نہیں لکھتے، یا کوئی صاحب اپنے قلم سے اجمیر لکھے شریف نہ لکھے تو اس کے تعلق سے آپ کا کیا حکم ہے؟ خواجہ تو خواجہ ہے بھائی، خواجہ کو جہاں آپ اور ہم دیکھتے ہیں پور نور گنبد کے نیچے آرام فرما ہے، جس زمین کو سرکار اجمیر کی ذات والا صفات سے نسبت ہے، اس نسبت والی زمین کی قدر اعلیٰ حضرت کے نزدیک کتنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے لکھا سنی ہے، محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، مگر حروف بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لکھتا تو برکتوں سے محروم رہے گا۔ سنیوں کے لیے بھی تاکید فرمائی کہ برکتوں سے محروم رہو گے، اجمیر کہو تو شریف بھی کہو، اجمیر لکھو تو شریف بھی لکھو۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رہا سوال ان کا کہ جو اولیاء کو مانتے ہی نہیں ہے، اولیاء کو چاہتے ہی نہیں ہے، اور اولیاء کرام سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے اس نسبت کے یہ قائل نہیں، تو وہ تو اللہ کے دشمن ہے۔ آپ فیصلہ کریں۔
اور آپ کے برادر استاد زمن جناب مولانا حسن رضا حسن بریلوی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے کتاب لکھی جس میں پوری کائنات میں کتنے مقدس مقامات ہیں. پھر اس کتاب کی تشریح اور وضاحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مقدس مقامات، مقبول مقامات جہاں ایمان والوں کی دعاؤں کو اللہ تعالی رد نہیں کرتا، ان مقدس مقامات میں ایک عظیم بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سبحان جہاں ایمان والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اسی اعلیٰ حضرت کے قول کی وضاحت شعر میں کرتے ہیں استاد زمن. خواجہ ہند، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی طرح سے لوگوں کو الگ کر کے جب مسلک اعلیٰ حضرت سے دور ہوں گے نا، تب جا کر کے وہ حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہوں گے. قسم خدا کی جس کے سینے میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نور ہے، فیض ہے، الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا اثر ہے، سبحان وہ اللہ. کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، وہ کسی ایک اپنے زمانہ کے سنی عالم کی بھی توہین نہیں کرے گا. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے تعلق سے، اس لیے سوال کرتے پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی مسلک تو 4 ہی ہیں، لیکن یہ دور، یہ زمانہ کہ حنفی کہلانے والے اور علماء کہلانے والے اللہ تبارک و تعالی کے جھوٹ کے قائل ہوئے معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے منکر ہوئے، آپ کی شفاعت کبریٰ کے منکر ہوئے. یہ کون؟ یہ اپنے آپ کو عالم، مولانا، مسلم، حنفی کہلانے والے. تو ایسے دور میں اعلیٰ حضرت نے سچے حنفیوں کی شناخت قائم کی، سچے قادری، سچے چشتی، سچے نقشبندی، سچے سہروردیوں کی شناخت قائم کی، پہچان قائم کی، اور ایسا راستہ دے دیا جو واقعی امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ راستہ ہے، جو سرکار غوث پاک کا راستہ ہے، جو سرکار غریب نواز کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ ہے. عقیدہ، فکر ایسی دی جو 100% پیور، سیور اور مقدس ہے. تو حضرات، جیسے آج ایک حدیث شریف جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست پاک کو اپنے ہاتھ میں لے کر غدیر خم، یہ جب ہم مدینہ شریف سے مکہ شریف آتے ہیں تو تقریباً 160 یا 170 کلومیٹر کے فاصلے پر رابغ نامی ایک شہر ہے، اور اس کے پیچھے جو مٹ چکا ہے شہر جوہفا. تو رابغ کے پیچھے وہ جگہ آج بھی ہے، مگر اب پہلے جیسا تالاب نہیں. پہلے تالاب تھا، خم اس ایریا کا نام تھا اور غدیر اس تالاب کا نام. اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو پوری حفاظت کے ساتھ مجاہدین تک پہنچانا اور مدینہ شریف مرکز میں پہنچانا.
جب تک تقسیم نہ ہو جائے مال غنیمت، کوئی ایک صاحب بھی مال غنیمت میں سے کسی چیز کا استعمال نہ کرے۔ اور یہ ذمہ داری مولا کائنات کو سونپی گئی تھی۔ اب یمن سے جو صحابہ آئے مکہ شریف کے لیے، کیونکہ اعلان پہنچ چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں، تو سارے صحابہ بچل گئے اور سب اپنا ارادہ بنا چکے کہ ہم اس سال حج کریں گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امامت میں حج ملے گا۔ لیکن یمن سے جب میقات پاس کرنے کا وقت آیا تو احرام تو تھا نہیں، تو مال غنیمت کی جو چادریں تھیں مجبوراً انہوں نے اپنی تحقیق سے، صحابہ کرام نے اپنی تحقیق سے چادروں کو احرام بنا لیا۔ لیکن جب حضور مولا کائنات کو علم ہوا تو آپ کی دیانتداری، آپ کی ذمہ داری، آپ نے کہا نہیں، تقسیم سے پہلے استعمال جائز نہیں، اس لیے چادریں اتارو۔ اب مولا کائنات کا حکم ہے، باب العلم ہے اور معزون من نبی اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے حکم سن لیا اور چادریں اتاری، آس پاس کی بستیوں سے چادریں لی اور پھر احرام پہنا۔ مگر چند صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور شکایت نہیں، بطور حکایت، آئے ہائے ہائے، کیونکہ صحابہ تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دل میں اللہ، کبھی غبار نہیں آئے رکھتے، ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل میں کبھی غبار نہیں رکھتے، اور مولا کائنات سے صحابہ کیوں غبار رکھیں گے؟ لیکن وہ صحابہ تھے، بطور حکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا حل اور اس کا جواب حج میں یا حج کے بعد دے دیا جائے گا۔ حج کے دنوں میں یہ بات ہوئی تھی، کہا حج ہونے دو۔ جب حج ہو گیا، واپس جا رہے تھے مدینہ شریف، تو یہ رابغ، آج کا جو رابغ ہے، ٹھیک اس کے پیچھے وہ جگہ ہے غدیر خم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہاں روک لیا، سارے صحابہ رک گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیا، اور چند جملوں کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ عربی سے اردو ڈکشنری آپ دیکھیں گے اور اصطلاح عرب میں، اصطلاح لغت عرب میں مولا کے معنی آپ دیکھیں گے تو اس میں چند مشہور معنی کہ مالک، آقا، سردار، دوست، مددگار کے معنی میں مولا ہوتا ہے، اور ایک آزاد کردہ غلام جس نے آزاد کیا ہو اس کو بھی مولا فلاں کہہ کے پکارتے ہیں، مولا فلاں کہہ کے۔ مگر وہ معنی، وہ تعبیر یہاں نہیں، یہاں تو وہی تعبیر، وہی معنی جو شایان شان ہے، مددگار، دستگیری کرنے والے، کام آنے والے، مشکل کشائی کرنے والے۔ لیکن کسی نے بھی مولا کا معنی، مولا کی تعبیر، اس کا ارتھ گھٹن خلافت سے نہیں کیا۔ خلافت سے عرب زبان کی جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں اٹھا کے دیکھو، آپ مصر میں جا کر کے دیکھو، آپ بیروت میں جا کر کے دیکھو، آپ دمشق میں جا کر کے دیکھو، آپ یمن کے صنعا میں جا کر کے دیکھو،
آپ مکۃ المکرمہ جا کر کے دیکھو، آپ مدینہ طیبہ جا کر کے دیکھو، عرب و عجم میں جتنی عرب ڈکشنری ہے کیا کہیں؟ کہیں بھی مولا کا معنی خلیفہ کے معنی میں نہیں، مگر اب جس کو ادھر سے ادھر سے جوڑ توڑ کر کے اپنا مقصد پورا ہی کرنا ہے، بکرے کا نام گدھا رکھنا ہے، تو اب اس پاگل کا کیا علاج کریں گے؟ لیکن سچائی کیا ہے، اللہ نے حقیقت کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کی عظمت بتاتے ہیں، بزرگی بتاتے ہیں، شان بتاتے ہیں کہ میں جس کا مولا، میں جس کا مددگار، میں جس کا دستگیر، میں جس کا مشکل کشا، علی اس کے مددگار، دستگیر، سبحان مشکل کشا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ حدیث کا اگلا جملہ ان کے باطل خیالات کا رد کر رہا ہے، من کنت مولا ہو تو علی مولا۔ پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم والے من والا ہو وعادے من عادا ہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے دشمنی عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اگر ہم نے یہاں مولا کا معنی خلافت لیا تو اللہم والے تو ہوگا یہ کہ خلیفہ بنا، یہی ہوگا۔ دیکھیے ان کی حماقت تو دیکھیے، مگر جھوٹے ہیں، ان کے پورے دھرم کی بنیاد جھوٹ ہی پر ہے، اور حق اہل سنت والجماعت، صداقت اہل سنت والجماعت، رب کی رضا اہل سنت والجماعت، نبی کی رضا اہل سنت والجماعت، صحابہ کی محبت اہل سنت والجماعت، اور اہل بیت پاک کی غلامی اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، آمد حضور گلزار ملت۔ عید غدیر، یہ عید غدیر اگر سب سے پہلے دنیا میں عید غدیر منائی ہے تو وہ عراق کا بادشاہ تھا جو شیعہ تھا، اور اس نے اس کی بنیاد رکھی عید غدیر۔ اب بھی ہماری عوام کو سمجھ نہیں پاتی، عوام کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ بھائی عید غدیر ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو عوام بولتی ہے کہ بھائی کیوں مناتے ہیں؟ ارے عید غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کی جگہ ان کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا، علی کو مولا کہا، تو اس خوشی میں عید مناتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہاں بھی دین دہاڑے دھول جھونکنا ہے۔ عید غدیر اس لیے مناتے ہیں، رافضی شیعہ، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا، کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اور آپ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا۔ معاذ اللہ، خلافت بلا فصل کا معنی کیا سمجھے؟ ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں، علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ نبی کی تعلیمات، نبی کے اقوال، نبی کی مراد، نبی کے ارشاد، قرآن کی آیات اور صحابہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع اس بات کی نص قطعی ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جانشین مصطفیٰ۔ وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں، شیعوں، رافضیوں، قادیانیوں کو پتا ہے کہ جب تک اعلیٰ حضرت کا قلعہ موجود ہے،
आला हजरत की शमशीर मौजूद है, खंजरे खूंखार जब तक मौजूद है, जहां मसोली शरीफ का शहजादा बैठेगा, नस्तियत तरफ जाएगी, शीयत तरफ जाएगी और मसलक आला हजरत निकल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां कायदे मिल्लत पहुंचेंगे, वहाबियत का जनाजा निकल जाएगा, क्या कहने, शीयत की लाश पर कीलियां ठोक दी जाएंगी और जहां मोहद्दिस से कबीर आ जाएंगे, सुभान यहाँ अल्लाह से मिल्लत आ जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत आ जाएंगे, मसलक आला हजरत के अलम बरदार खड़े हो जाएंगे, बातिल तरफ जाए, सुभान दिल के अल्लाह। रजा है, खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। अल्लाह ताला कबूल अल्लाह हुक्म। और कहने में कोई भूल खता हो माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिक या अरहम।